वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब। सेगमेंट है ये हमारा तालीम और तरबियत के हवाले से, जिसमें हम बात करते हैं कि बच्चों और नौजवान नस्ल का ब्रॉटअप कैसे किया जाए। बचपन की अगर बात कर ली जाए तो बचपन हम देखते हैं कि एक बड़ा ही खूबसूरत टाइम पीरियड होता है हम सबके लिए। बचपन का ज़माना कहते हैं कि खेल का ज़माना होता है, उसमें हम सारे हमारा अहम काम होता था कि सिर्फ हमने खेलना कूदना है। और अगर हम स्कूल भी जाते थे तो हमारी सबकी ख्वाहिश होती थी कि वहाँ जाकर भी हम अपने दोस्तों से मिलें, उनसे बातें करें, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त उनके साथ गुजारें और खेलें कूदें। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सब वालिदैन अपने बच्चों से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और अक्सर वालिदैन इस मोहब्बत में तमाम हदें पार कर जाते हैं और बच्चों की हर बात मानते हैं। और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि बच्चा जिद पर उतर आता है और वालिदैन मजबूर होकर रह जाते हैं उसकी जिद के आगे। ये मसला अब हर घर का मसला बनता जा रहा है। बेशतर वालिदैन इस सवाल के मुतलाशी नजर आते हैं कि बच्चों की परवरिश और तालीम और तरबियत किस तरह से करें कि वो कल बड़े होकर मुआशरे में एक जिम्मेदार फर्द की हैसियत से जिंदगी गुजार सके। बच्चों को बिगड़ने से कैसे बचाएं, और सबसे अहम बात कि ये ज़माना बहुत लापरवाही का होता है, बच्चों में सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे पैदा की जाए। इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अस्मा कुरैशी हैं, माहिर नफ्सियात हैं। अस्मा, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक हूँ, थैंक यू। अस्मा, एक कॉन्सेप्ट ये है कि बच्चे बिगड़ते नहीं हैं, वालिदैन उनको बिगाड़ते हैं और उसके बाद जब उनकी बातें नहीं मानी जाती वो जिद भी करते हैं। तो हमें बताइए कि नफ्सियाती पहलू इस कॉन्सेप्ट का हमें बताइए कि इसमें कितनी हकीकत है कि बच्चे खुद नहीं बिगड़े होते, एक्चुअली में हम उन्हें बिगाड़े होते हैं जो बड़े होते हैं या जो उनके वालिदैन होते हैं। देखिए, बच्चे के बहुत सारे बिहेवियर्स जो हैं वो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की बुनियाद पर इस्टेब्लिश हो रहे होते हैं और सबसे पहले जो उसको ऑब्जर्व करने के लिए बिहेवियर्स मिलते हैं वो अपने ही घर से मिलते हैं। वो अपने पेरेंट्स को आइडियलाइज करता है, अच्छे बुरे जो भी बिहेवियर्स उसके पेरेंट्स शो करेंगे वो उन्हीं को आइडियलाइज करेगा, ठीक है। लेकिन उसके अलावा एक पॉइंट ये भी है कि सरासर वालिदैन जिम्मेदार नहीं होते अगर बच्चे के रवैयों में कोई बिगाड़ पैदा हो रहा है। बाज़ औक़ात घर से बाहर का माहौल भी है जो कि बच्चों के रवैयों पे असरअंदाज हो रहा होता है, वो इतना स्ट्रांगली इन्फ्लुएंशियल होता है कि बाज़ औक़ात पेरेंट्स की अपनी तरबियत भी बेचारी कहीं साइड पे रह जाती है और बच्चा बाहर से कोई एक गलत रवैया सीख कर आ जाता है और पेरेंट्स जो हैं वो जैसे कहते हैं ना अंगुश बदनदान रह जाते हैं कि ऐसा रवैया तो हमारे घर में है ही नहीं, इसने कहाँ से सीखा। तो आपको अपने बच्चे के साथ एक तो जैसे कहते हैं ना टॉकिंग टर्म्स मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है कि आप बच्चे के साथ बातचीत को, गुफ्तगू को, कम्युनिकेशन चैनल्स को ओपन रखें कि अगर आपको बच्चे के बिहेवियर्स में कोई ख़राबी, कोई बिगाड़ नज़र आ रहा है, यू कैन आस्क क्वेश्चंस। बेटा ये बिहेवियर क्यों है? व्हाई यू आर शोइंग दिस काइंड ऑफ अ बिहेवियर? आई एम सरप्राइज्ड। कहाँ से सीखा? तो उसमें ये होता है कि अगर आप नॉन जजमेंटली बच्चे से इस तरह के क्वेश्चन पूछें, उसमें आपकी टोनैलिटी जो है वो सॉफ्ट होना ज़रूरी है, यानी आपकी टोन ऑफ वॉइस जो है वो सॉफ्ट होना ज़रूरी है। तो बच्चा आपको ज़रूर बताएगा मामा आप करती, डैडी आपने किया, या मैंने बाहर से क्लास फेलो से किसी से मैंने देखा था वो ऐसा करता है। तो जब आप उससे नॉन जजमेंटली जब आप उससे इंक्वायरी करते हैं, है वाले फैक्टर को हटा कर, तो फिर बच्चा जो है ओपन अप होता है आपके सामने एंड देन यू गेट टू नो कि एक्चुअली जो पॉजिटिव बिहेवियर था वो आपके घर से मिला है उसे या उसे बाहर के माहौल से मिला। देन बीइंग अ वाइज पेरेंट ये आपकी ड्यूटी होती है कि अगर आप पीछे हैं उसके कार फरमा आपका कोई रवैया तो उससे आप एज सून एज अर्लिएस्ट फिक्स कर लें। तो बच्चे के रवैयों में बिगाड़ जो है वो सरासर वालिदैन की जिम्मेदारी नहीं होती। मैंने चूँकि मैं क्लाइंट्स को डील करती हूँ, पेरेंटल मैनेजमेंट में मेरा काफ़ी काम है, तो मैं अक्सर वालिदैन को देखती हूँ कि एक दूसरे पे ब्लेम गेम कर रहे होते हैं कि जी इनकी सख्ती की वजह से होता है, माँ ये कह रही होती हैं, ये इमोशनली ब्लैंक हैं, ये बिल्कुल भी बच्चे को इमोशनली हैम्पर नहीं करते, टेंडर नहीं करते, तो इस वजह से ना ये इमोशनली नम होता जा रहा है मेरा बेटा। मतलब यही सारी चीजें जो आके वो बाहर बता रहे होते हैं, किसी के साथ कंसल्ट कर रहे होते हैं, यही चीजें वो घर पर भी कर रहे होते हैं बच्चे के सामने। तो दूसरा ये है कि बच्चों के साथ ना उन्हें कम्युनिकेट करना नहीं आ रहा होता, क्योंकि बच्चे के साथ आपको उसके लेवल पे जाके बात करनी होती है। आप उससे बहुत सकील गुफ्तगू नहीं कर सकते, आप उससे बहुत टफ टॉक नहीं कर सकते। आपने उसकी एज के और उसके वोकेबलरी के काउंट को देखते हुए आपने उससे छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछने होते हैं। बाज़ औक़ात आपको खुद भी कहीं ना कहीं इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है, अच्छा ये मेरे और मेरे हस्बैंड के दरमियान का कोई गलत रवैया था जो कि इसने ऑब्जर्व कर लिया एंड देन ही और शी इज़ कॉपिंग इट। एग्जैक्टली, ठीक है। बाज़ औक़ात आप डायरेक्टली बच्चे के साथ गलत बिहेवियर नहीं दिखा रहे होते, आपका आपस में तालमेल जो है वो ख़राब होता है, बच्चा उसको कॉपी कर लेता है, फिर वो अपनी प्लेफुल एक्टिविटीज़ में उसको शो करता है।
تو بینگ اے وائز پیرنٹ آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہیں پر آپ جو ہے نا یو ہولڈ یور ہارسز. مطلب ہم بچوں کو اتنا لاڈ پیار میں بگاڑ دیتے ہیں یا ان کی ہر چیز مانتے ہیں کہ ان میں ایک وہ جو سینس آف رسپانسبلٹی ہے وہ نہیں آ رہی ہوتی کہ انہوں نے کس طرح اپنی ذمہ داری نبھانی ہے, یا اگر اپنے ٹوائز بھی بکھیرے ہیں, کھیل رہے ہیں کوئی چیز ہے تو ان کو ہم نے سیٹ کر کے رکھنا ہے. مطلب اس حوالے سے بھی ہمیں بتائیے کہ کون سی ایج میں بچے کو ہمیں بتا دینا چاہیے کہ یہ تمہاری ڈیوٹیز ہیں, یہ آپ نے کرنا ہی کرنا ہے. دیکھیں ایج کے اکارڈنگلی آپ بچوں سے بہت سارے کام کروا سکتے ہیں. ایون آپ 3 ایئرس کے بچے سے کہہ سکتے ہیں کین یو پلیز برنگ می اے گلاس آف واٹر. ٹھیک ہے, اگر وہ اس کی ایکسیس میں ہے جگ, واٹر کولر, گلاس, وہ آپ کے لیے لے کر آئے گا. بے شک وہ چھلکتا ہوا آ رہا ہے پانی, آپ اس چیز کو اگنور کر دیں کہ وہ شیلف پر سے آپ کی طرف لاتے ہوئے اس نے آدھا گلاس خالی کر دیا. بٹ یہ دیکھیں کہ اس نے آپ کے ایک انسٹرکشن کو, ایک کمانڈ کو رسپونڈ کیا ہے. وہ آدھا گلاس بھی اگر بے شک آپ تک پہنچا ہے نا, گیو ہم اے ہگ, تھینک یو سو مچ فار بینگ سو مچ ہیلپنگ, میری آپ نے مدد کی. 3 سال کا بچہ بھی اس چیز کو ریسیو کرتا ہے. تو جب 3 سال کا بچہ اس چیز کو ریسیو اینڈ رجسٹر کرے گا اور آپ اس پہ اس کو ری انفورسمنٹ دیں گے, تو وائی ناٹ دی ایلڈرز. جب آپ جیسے جیسے بچہ عمر میں بڑھ رہا ہے آپ اس سے اپنے جوتے بھی پالش کروا سکتے ہیں. میں نے ماؤں کو بہت زیادہ پری آکوپائڈ دیکھا ہے بہت ساری ایکٹیویٹیز میں. جی بچوں کا فلانا کام کرنا ہے, کرنا وہ کرنا. وہ بچے کون ہیں؟ گریڈ 7 کے, گریڈ 8 کے. گریڈ 7 اور 8 کا بچہ اپنے کپڑے استری کر سکتا ہے, ایگزیکٹلی اپنے جوتے پالش کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو میں نے ماؤں کو بہت جلدی تھکتے ہوئے دیکھا ہے, بیکاز وہ اپنی ایج سے زیادہ بڑی لگنا شروع ہو جاتی ہیں کیونکہ وہ بہت زیادہ انہوں نے اپنی ذمہ داریاں سر پہ سوار کی ہوتی ہیں. جو بچہ ایج کے اکارڈنگلی اپنا ٹاسک کر بھی سکتا ہے, نہیں بچہ تھکا ہوا آیا نا, اس کی پڑھائی خراب ہوگی. پڑھائی آپ دیکھ لیجیے, پڑھائی ایک اسکیڈول کے مطابق ہی وہ ہو رہی ہے. اگر وہ آدھا پونا گھنٹہ آئی پیڈ پہ کمپیوٹر پہ بیٹھا ہوا ہے تو ساتھ ساتھ جوتے پالش کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, اور اگر اس کے جوتے پالش نہیں ہوئے, اگلی صبح جب وہ اٹھے گا اسکول کے لیے تو وہ ڈسٹی شوز جب وہ دیکھے گا تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں بیٹا اب آپ جائیں, میں نے تو رات کو آپ کو کہا تھا یہی شوز پہن کے جائیں, چلیں ارجنٹلی گاڑی میں ٹیشو جو ہے وہ پڑا ہوگا اسے صاف کر لیجیے گا. تو وہ بچے کو نا بعض اوقات آپ کو سافٹلی کنسیکوینسز بھی شو اپ کروانے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے, بچہ ہوم ورک نہیں کرنا چاہ رہا, obviously ڈسپلنری ایکٹ تو یہی ہے کہ آپ نے اس کو کروانا ہے, بینگ اے پیرنٹ آپ کی ذمہ داری ہے. بٹ اگر وہ نہیں کرنا چاہ رہا, اوکے فائن, مت کرو. پھر اس پہ کوشچن مارک جب آئے گا تو آپ کو اچھا لگے گا. جب ٹیچر کی طرف سے اس پہ کراس لگا ہوگا تو آپ کو اچھا لگے گا. آپ کے سب فرینڈس کو اسٹارز اینڈ اسمائلیز مل رہے ہوں گے, آپ کو نہیں ملے گا. ہاؤ وڈ یو فیل آفٹر ورڈز؟ نہیں اچھا لگے گا. تو وہ obviously آپ جب کنسیکوینسز رپورٹ کرواتے ہیں, رجسٹر کرواتے ہیں, چھوٹے چھوٹے کنسیکوینسز جو کہ انسٹنٹلی مل جاتے ہیں بچے کو اس کے گڈ اینڈ بیڈ بیہیویئر کے, جب آپ وہ اس کو فوکاسٹ کروا دیتے ہیں تو پھر بچہ اپنے بیہیویئر کو فکس کر لیتا ہے. اور دن بھر میں نا کم از کم کوئی 1 ڈزن ٹاسک بچے سے ضرور کروائیں. ایگزیکٹلی. اسما, جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ بچوں کے حوالے سے کیا کیا چیزیں کرنی ہے, دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ بڑا ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اسٹوڈنٹ لائف میں آ جاتے ہیں, تو تب بھی وہ بہت زیادہ کنفیوز رہتے ہیں. انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے آگے جا کے کیا کرنا ہے, کون سی چیز اڈاپٹ کرنی ہے, کس فیلڈ میں جانا ہے. کیا اس کی یہ بھی وجہ ہے کہ بچپن میں انہیں والدین کی طرف سے مطلب کوئی چیز ایکسپلور نہیں کرنے دی جاتی, کوئی چیز کوئی چیز نہیں کرنے دی جا رہی ہوتی, اس لیے وہ زیادہ کنفیوز رہتے ہیں؟ بالکل. دیکھیں بعض اوقات نا پیرنٹس کے بڑے اسٹرکٹ میجرز ہوتے ہیں. بعض اوقات پیرنٹس جو ہیں اپنی لیگیسی کو فالو کروانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمارے ہم اگر ڈاکٹر فیملی ہیں, ہم اگر انجینئر فیملی ہیں, اگر ہم لا میں, تو ہمارا بچہ بھی سیم فیلڈ میں جائے تاکہ وہ لیگیسی جو ہے وہ کنٹینیو کرے. لیکن آپ یہ دیکھیں گے بچے کے ایپٹیچیوڈس کون سے ہیں. بچہ بعض اوقات آؤٹ آف رسپیکٹ کنفیوز ہو جاتا ہے, آؤٹ آف رسپیکٹ بھی کنفیوز ہوتا ہے کیونکہ اسے اپنے والدین کی طرف سے اتنا پیار محبت اور اٹینشن ملی ہوتی ہے نا, لیکن کہیں نہ کہیں اسی پیار محبت اٹینشن میں انہوں نے یہ بھی کہا ہوتا ہے بیٹا ہماری بڑی خواہش ہے کہ تم بھی وہی کرو جو ہم نے کیا. لیکن وہ اس بارے میں کنفیوز ہو جاتا ہے کہ میرا ایپٹیچیوڈ, میرا ذہن, میرا گمان کسی اور کی طرف ہے, لیکن ابا جی کی ڈیمانڈ کچھ اور ہے, یا میرے دادا جی کی ڈیمانڈ کچھ اور ہے, یا والدین کچھ اور چاہتے ہیں. تو یہاں پر آپ کو بچے کو نا آپشنز ضرور دینی چاہیے. جب آپ کو لگے نا کہ اب وہ ایک ایسے لیول پر آ گیا کہ اس نے اپنی فیلڈ سلیکٹ کرنی ہے, اس نے اپنی اس کے حساب سے اسٹڈیز کو سلیکٹ کرنا ہے آفٹر میٹریکولیشن, تو آپ کو وہاں پہ اس سے اوپن چوائسیز ضرور دینی چاہیے. آپ اسے اس کے ایپٹیچیوڈ کے مطابق ضرور کہیں گے بیٹا یو ہیو اوپن چوائس, جو مرضی فیلڈ آپٹ کرنا چاہو, ہم تمہاری سپورٹ میں تمہارے ساتھ موجود ہیں. پیرنٹل سپورٹ ایٹ اینی گیون اسٹیج از ہائیلی نیڈیڈ. اگر آپ بہت سارے موقعوں پہ کہیں گے نا نہیں بھائی بس جو ہم نے کہہ دیا بس وہی چلے گا, تو وہ پھر بچہ جو ہے وہ پھر بعض اوقات جیسے کہتے ہیں نا خوف کی وجہ سے
ڈر کی وجہ سے وہ پھر اپنی چوائس کو نہیں سامنے لے کر آ پاتا, وہ آن دا ٹیبل نہیں رکھ وہ پاتا, شیئر نہیں کر پا رہا ہوتا, شیئر نہیں کر پاتا. پھر وہ آپ کے کہنے کے مطابق چلا تو جاتا ہے آپ کی پرپوزڈ فیلڈ میں, لیکن یہ کہ پھر وہاں پہ ویسا نہیں وہ ایکسل کر پا رہا ہوتا جیسا کہ اس کو لگتا ہے کہ وہ اپنی چوائس کی فیلڈ میں ایکسل کر پائے گا. تو بچوں کو آپ چوائسیز لازمی دیں اور اوپن رکھیں ان کے مائنڈ کو بھی, اور انہیں فکسیٹ نہ کریں کہ بھئی یہی ایک فیلڈ ہے, تم نے جانا ہے. کیونکہ فکسیشن کرنے سے نا بعض اوقات آپ ٹگ آف وار کا شکار بھی ہو جاتے ہیں. آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ میں اس کے حساب سے پوٹینشیلز رکھتا بھی ہوں کہ نہیں, اور مجھے آبویسلی اس میں ایکسل بھی کرنا ہے. تو چونکہ آپ کے پاس اس کے حساب سے پوٹینشیلز نہیں ہوتے تو ٹگ آف وار چلنا شروع ہو جاتی ہے, آئدر کوئٹ اٹ اور ناٹ, آئدر کوئٹ اٹ اور ناٹ. تو کیا کروں میں؟ بعض اوقات بہت سارے بچے جو ہے میں نے دیکھا ہے بیچلرز یا پوسٹ گریجویشن کے لیول پہ آ کے ایک دم سے سوئچ کرتے ہیں اپنی فیلڈ کو, کہ ابھی تک تو ابا جی امی کی خواہش کے مطابق میں یہاں تک چل رہا تھا, اب میں نے نہیں کرنا, مجھ سے نہیں ہو رہا, میں نے اپنی فیلڈ بدلنی. وہ ماں باپ جو ہے کہتے ہیں ہم تو ڈگری کمپلیٹ ہونے کے انتظار میں تھے, what did you do؟ تو وہ آپ نے کہیں نہ کہیں فورسفلی اس کو اس ڈگری میں آپ نے اس کو. لیکن اسی ایج میں ہم نے اسما یہ بھی دیکھا ہے کہ بہت سے بچے جو ہیں وہ خود اعتمادی کی کمی کا بھی شکار ہوتے ہیں. اس کے پیچھے بھی کیا فیکٹرز ہیں یہ بھی ہمیں بتائیے, کیونکہ بہت سارے ہم دیکھتے ہیں کہ والدین ایک تو سختی بھی کرتے ہیں بہت بچوں پہ کہ آپ نے یہی کرنا جس طرح آپ بھی بتا رہی ہیں, دوسرا ان کا موازنہ بھی بہت زیادہ کیا جاتا ہے کہ تمہارے یہ بھائی نے یہ کر لیا یا کسی رشتہ دار نے یہ کر لیا تو تم نے بھی یہی کرنا ہے. اس وجہ سے بھی وہ خود اعتمادی کی کمی کا شکار ہو جاتا ہے. جی بالکل ہوتے ہیں. کمپیریزن آپ بچے کا اس کے کسی اولڈ بیہیویئر کے ساتھ کریں. دیکھو تم نے اس موقع پہ محنت کی تھی نا, تم نے اچھے گریڈز حاصل کیا, اس دفعہ محنت نہیں نا کہ اس دفعہ گریڈز ڈراپ ہوئے. مطلب بچے کے اس کے پریویس یا کرنٹ بیہیویئر کا کمپیریزن اگر آپ کریں گے دیٹ از فائن, دیٹ از اپروپریٹ, دیٹ از ہائیلی نیڈیڈ ان فیکٹ. لیکن اگر آپ ایک بچے کا دوسرے بچے کے ساتھ اسی کے ایج فیلو گروپ جو اس کا کزن ہے, نیبر ہے, فرینڈ ہے, اس کے ساتھ کمپیریزن کریں گے تو میں آپ کو بتاؤں وہ ایک تو اس کے خلاف وہ ہو جائے گا کہ امی ابو کو وہ بچہ بہت پسند ہے, میں تو ان کا منظور نظر ہوئی نہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ آپ سے بھی ریبیلیس ہو سکتا ہے کہ آپ کو وہی پسند ہے, اسی کی پرفارمنس اینڈ پروگرس آپ کو پسند ہے. میری تو پرفارمنس اینڈ پروگرس کبھی آپ کو رجسٹر ہی نہیں ہوئی. میں کیا کیا کچھ کر لیتا ہوں آپ نے کبھی نہیں دیکھا, لیکن آپ کو یہ ضرور نظر آتا ہے کہ ماموں کے بیٹے نے, خالہ کے بیٹے نے, فلانے کزن نے کیا کیا کچھ کر لیا. وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ اپنی اپرچونیٹیز اینڈ اسٹرینتھس کے مطابق کر رہا ہے. مجھے بھی دے دیں میں بھی کر لوں گا. تو وہ بعض اوقات آپ کو اپنی اپرچونیٹیز دینی پڑتی ہیں. بچے میں پوٹینشیلز ہوتے ہیں, لیکن کمپیریزن ایک سے دوسرے کے درمیان نہ کریں. اور پھر اس طرح کہ آپ کو نہیں لگتا کہ بچے اور والدین کے درمیان بھی اختلافات آنا شروع ہو جاتے ہیں؟ بیسک بون آف کنٹینشن ہی یہی ہوتی ہے کہ جب پیرنٹ جو ہے سب سے زیادہ تعریف کسی دوسرے کی کر رہے ہوتے ہیں, ایون بہن بھائیوں میں سے کسی دوسرے کی, اور آپ کی نہیں کر رہے ہوتے. کیونکہ اس میں بعض اوقات پہ بچہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ بیک فوٹنگ پر آنا بھی شروع ہو جاتا ہے. پوٹینشیلز ہونے کے باوجود وہ بیک فوٹنگ پر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے آپ کو اس کی سکسیسز نظر آتی ہیں تو میں تو کسی کھاتے میں کچھ بھی کر لوں تو آپ کو کوئی میٹر نہیں کرے گا. سو سکسیس چھوٹی ہو بڑی ہو, یو ہیو ٹو رجسٹر, یو ہیو ٹو سیلیبریٹ اٹ. آپ کو اسے سیلیبریٹ کرنا بھی چاہیے. آپ کو اسے سب کے سامنے بتانا چاہیے کہ میرے بچے نے یہ پوزیشن لی ہے. ضروری نہیں فرسٹ پوزیشن والے کو ہی آپ سیلیبریٹ کریں, تھرڈ پوزیشن والے کو بھی کر سکتے ہیں, فورتھ والے کو بھی کر سکتے ہیں, نو ایشوز. بعض اوقات ہمیں بچے نے جتنا پرفارم کیا ہوتا ہے اپنی کیپیسٹی کے مطابق اسے اسی کے مطابق ایمبریس کرنا ضروری ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی. وہ پھر وہیں سے ری انفورسمنٹ پکڑتا ہے, پھر آگے بڑھتا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے پیرنٹس ہیں, جیسے میں پہلے بھی بات کری تھی کہ بچوں کے سامنے لڑتے ہیں, جھگڑتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ بیڈ لینگویج بھی یوز کرتے ہیں. بچوں کے اوپر اس کی کس طرح افیکٹ ڈل رہا ہوتا ہے, ان کی پرسنالٹی کس طرح خراب ہو رہی ہوتی ہے ان چیزوں سے, اور کتنا اوائڈ کرنا چاہیے اس کو, اور کس طرح اوائڈ کر سکتے ہیں جو پیرنٹس ہیں؟ Fighting in front of your kids is just like killing them. You just kill them. وہ آپ کو ویسے تو بظاہر چلتے پھرتے نظر آ رہے ہوتے ہیں بچے, اور ہیپننگ بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں, اپ اینڈ رننگ بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ کہ فرام ود ان وہ مر جاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ اگر آپ ٹاکسک شیم کے کانسیپٹس کو تھوڑا ہائی لائٹ اگر کسی موقع پر ہو تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب پیرنٹس آپس میں فائٹ کرتے ہیں, جب وہ ایک دوسرے کے خلاف ابیوسو لینگویج استعمال کرتے ہیں, تو بچہ یہ نہیں دیکھتا کہ میرے والدین آپس میں لڑتے ہیں. بچہ یہ دیکھتا ہے دے ڈونٹ ویلیو می, یہ میرے سامنے لڑتے ہیں. ٹھیک ہے, دے ڈونٹ ویلیو می, اس کا مطلب ہے میں ان کے لیے ورتھ لیس ہوں, میں ان کے لیے ویلیوبل نہیں ہوں, اسی لیے تو میرے سامنے لڑتے ہیں.
جب وہ اس ورتھ لیسنس کی کیفیت پہ جاتا ہے, ڈی ویلیوڈ فیل کرتا ہے, تو پھر وہ اپنی اس ٹاکسک پین کو ہیل کرنے کے لیے کسی بھی ضرورت سے زیادہ ایگزیجریٹڈ بیہیویئرس میں چلا جاتا ہے. پھر وہ کنٹرولنگ بھی ہو سکتا ہے, پھر وہ سبمسو بھی ہو سکتا ہے, وہ کسی بھی ایکسیسو بیہیویئر میں جائے گا, وہ ڈرگس میں جا سکتا ہے, وہ کسی سائیکیٹرک النس میں جا سکتا ہے, وہ اچھا بھلا پڑھتا پڑھتا ایک دم سے بیک فوٹنگ پہ جا سکتا ہے. سو اس کی اصل میں یہ تھنکنگ اسٹیبلش ہوتی ہے کہ چونکہ میرے والدین آپس میں لڑتے ہیں نا, دے ڈونٹ کیئر اباؤٹ مائی فیلنگس. میں نے کئی پیرنٹس اور بچوں کو میں نے جب ڈیل کیا اپنے کلینک میں, تو وہ اس میں سے ایک نوجوان تھا, ہی واز 22 ایئرز اولڈ. ہی سیڈ کہ جی میرا پورا چائلڈہڈ پیرنٹس کی لڑائی کو دیکھتے ہوئے گزرا, تو میں نا ایسے کر کے سلٹ میں سے نا اپنے پیرنٹس کو دیکھا کرتا تھا, اینڈ آئی یوز ٹو کرائی دا ہول نائٹ. اور پھر فجر یا 6 o'clock یا 7 o'clock پہ جا کے میں سوتا تھا, تو صبح اٹھنا نہیں جاتا تھا اسکول جانے کے لیے, تو میرا اسکول آف ہو جایا کرتا تھا. لیکن میرے پیرنٹس کو یہ نہیں پتا ہوتا تھا کہ ہماری لڑائی کی وجہ سے وہ ساری رات کمرے میں ڈسٹرب رہا ہے, وہ سو نہیں سکا, وہ روتا رہا ہے. وہ ایکسکیوزز یہ بناتا تھا کہ جی میرے سر میں درد تھا. اس نے کبھی نہیں یہ رپورٹ کیا کہ میں نے آپ کی لڑائی سنی ہے. اس نے کبھی نہیں یہ رپورٹ کیا کہ مجھے خوف محسوس ہوتا تھا جب آپ ایک دوسرے کو چیخ چلا رہے ہوتے تھے, یا ایون مار پٹائی بھی ہوئی, تو اس نے کبھی نہیں رپورٹ کیا. وہ انٹرنلائز کرتا گیا اینڈ فائنلی اس کے ساتھ پھر یہ معاملات ہوئے کہ وہ اپنی اسٹڈیز میں کہیں نہیں اسٹینڈ بائی کر سکا. اس کی اسٹڈیز میں جرکس اینڈ جولٹس بہت زیادہ تھے, بار بار اس کے جو تھے ٹرانزیشنز بہت زیادہ تھیں, ایک یونیورسٹی سے دوسرے کالج میں, کالج سے یونیورسٹی میں, بار بار اس کو پچھلے سیشن میں ان کو پھر وہ ایڈمٹ کرواتے تھے. وہ اپنی لائف میں اسٹیبل نہیں ہو پا رہے ہوتے. اسٹیبل نہیں, کیونکہ اس کے اندر فیئر بہت زیادہ تھا, ڈی ویلیو ہونے کی فیلنگ بہت زیادہ تھی, ورتھ لیسنس کی فیلنگ بہت زیادہ تھی, کہ میرے پیرنٹس کو میری کوئی فکر نہیں تھی, انہیں صرف اپنے کانفلکٹس کی فکر تھی. سو جب ہم بچوں کے سامنے لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں اسما, جب وہ اس اسٹیج پر پہنچ جاتے ہیں, جب انہوں نے کچھ کرنا ہوتا ہے, تو جب وہ نہیں کر پا رہے ہوتے تو والدین انہی کو بلیم کر رہے ہوتے ہیں کہ تم اس ایج میں پہنچ کے ابھی تک تم کچھ کر نہیں پا رہے ہوتے, لیکن یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ ان کے پیچھے کیا چل رہا ہوتا ہے. اگر وہ نہیں کچھ کر پا رہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ اب اپنی ایج کے معاملات میں پیچھے جا رہا ہے, تو پھر ایک تو یہ کہ وائز ڈیسیجن یہ ہے کہ دیٹ یو نیڈ ٹو سیک ہیلپ. ٹھیک ہے. اچھا, ہیلپ کا جو پہلا جو ڈائنامک ہوتا ہے وہ یہ کہ پیرنٹس کا خود کاؤنسلنگ میں آنا, خود کسی ایسے پروگرام کا حصہ بننا بہت ضروری ہے, جس میں پہلے انہوں نے اپنے بیہیویئرس کو ریکٹیفائی کرنا ہے. اور یہ بھی ایک چیز جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم پیرنٹس کو بھی یہ ٹریننگ دیتے ہیں کہ جہاں ہو سکے اور آپ کو لگے کہ آپ سے زیادتی ہوئی ہے تو اپنے بچوں سے معافی مانگ لیں. اچھا, ہم ہمیشہ بچوں کی ٹریننگ کرتے ہیں کہ بڑوں سے معافی مانگیں, لیکن ہم سے بینگ اے پیرنٹ ہم سے بھی غلطی ہو جاتی ہے ان کی اپ برنگنگ میں, ان کی ہینڈلنگ میں, اور بچہ اس کا بہت سیریس افیکٹ لے کے بیٹھا ہوتا ہے. تو ہم پیرنٹس کو کہہ دیتے ہیں کوئی بات نہیں, معافی مانگ لیں. معافی مانگنی ہے نا, بڑے سے مانگ لیں, چھوٹے سے مانگ لیں, اپنی غلطی کو ریکٹیفائی کرنا ہے نا تو کر لیں. بالکل ایسے ہی ہے. بچوں کے ساتھ ساتھ میرے خیال سے بچوں کی بھی جو ہے کنسلٹیشن کرنے کی بہت زیادہ ضرورت پڑ چکی ہے. اسما قریشی ہمارے ساتھ موجود تھی, ماہر نفسیات. اسما, بہت شکریہ آپ کے وقت کا, بہت اچھا لگا آپ سے مل کے اور بہت اچھی گفتگو رہی آپ سے کر کے. جناب, بہت اچھا یہ ہمارا انٹریکشن رہا ہے اسما کے ساتھ, اور ہم بات کر رہے تھے کہ بچوں کو کس طرح ہم لوگ اپ برنگنگ